अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 67 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 66 में दरसुल अव्वल जीम की आयात 20, 21 और 22 उसका हमने लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तफसीर की थी। आज हम आयत नंबर 23 यानी 23 आयत से हम अपना स्टार्ट लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ, और अगर, आलिम अल्लाहु, मालूम होता अल्लाह, या अगर जानता अल्लाह, फ़ीहिम उनमें, खैरन भलाई, लअस्माहुम तो ज़रूर सुनाता उनको। वलौ, और अगर, अस्माहुम सुनाता उनको, लततवल्लौ तो वो ज़रूर मुँह फेर जाते। वहुम मुरिज़ून, और वो एराज करने वाले थे या मुंह फेरने वाले थे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नुस्तजीबु कबूल करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलिर्रसूली और रसूल के लिए, इज़ा दआकुम जब बुलाए तुमको, लिमा वो जो, युहीकुम जिंदगी बख्शता है तुमको, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यहूलु हाइल होता है, बैनल मरई दरमियान मर्द के, व क़ल्बिही और उसके दिल के, व अन्नहु और बेशक वो, इलैही बेशक उसी की तरफ, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। अब हम बामुहावरा तर्जुमा की तरफ आ जाते हैं। अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बग़ैर सलाहियत हदायत के समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमनो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि अल्लाह रसूल खुदा तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको ज़िंदगी जाविदा बख्शता है, यानी हमेशा की ज़िंदगी या ज़िंदगी बख्शता है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है, उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। अब इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। जी बच्चे, यहाँ पर अल्लाह ताला मुखातिब हैं कुफार से, और ये कि अगर उनमें अल्लाह नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बग़ैर सलाहियत हदायत के उनको समात देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अगर इन कुफार में, इनके दिल में नेकी का ज़रा सा भी मादा होता है या देखता तो अल्लाह ताला उनको क्या करता, और भी तौफीक दे देता। और अगर उनके दिल में अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन के लिए मोहब्बत होती तो अल्लाह ताला उनकी कुव्वत को और भी ज़्यादा इजाफा उनमें कर देता, उनको उस लगन को, उनके उस शौक़ को, उनके उस सुनने की सलाहियत को और भी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि बग़ैर सलाहियत हदायत के, यानी कि उनके पास कान मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको बातें सुनाई जाती हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाया जाता है, लेकिन ये उससे क्या कर जाते हैं, मुंह फेर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर यह है कि उनके दिल में दीन के लिए कोई मोहब्बत है ही नहीं। इन कुफार के दिल में दीन के लिए कोई मोहब्बत है ही नहीं। अगर अल्लाह ताला उनके उस दिल में मोहब्बत देखता दीन के लिए, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी उस मोहब्बत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता, और उनकी जो समात है, सुनने की जो शौक़ है, लगन है, उसको और भी मज़ीद कर देता ज़्यादा। लेकिन ये लोग, इनके दिलों में शौक़ है ही नहीं, कान होने के बावजूद ये लोग सुनते तो हैं लेकिन उससे मुंह फेर जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में मोहब्बत नहीं है दीन के लिए। तो यहाँ पर इस आयत में ये बात बयान की गई है। अब अगली आयत में देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनीन से मुखातिब है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, कबूल करो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए जब वो तुम्हें बुलाए। वो ज़ात जो क्या करते हैं, तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हाइल है दरमियान मर्द के और उसके दिल के, और बेशक उसी की तरफ तुम क्या किए जाओगे, इकट्ठे किए जाओगे।
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی بات کے لیے بلائے، تمہیں کسی چیز کے لیے کہے، تو تمہیں بلا اس کے نہیں کہ اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ماننا ہے اور اس کام کو کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور اگلی آیت میں، اور وہ ذات کے جس نے تم کو زندگی دی ہے تو تم نے اس کے ہی عمل کو، اسی کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں زندہ کیا ہے، تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو تمہیں اسی کا حکم ماننا ہے۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہے درمیان مرد کے اور اس کے دل کے، اور بے شک اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے تمام رازوں سے انسان کے دل کے تمام رازوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اتنا واقف ہے کہ خود آدمی جو ہے وہ خود بھی اپنے دل کے حال سے اتنا غافل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے، وہ انسان خود تو اپنے دل کے حال سے غافل ہو سکتا ہے یا بھول سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے کسی راز سے بھی غافل نہیں ہے، اس کے دل کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے پورا قابو ہونے کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے کو شکست دینے اور مقصد کو بدل دینے پر پورا قابو رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی سعادت چاہتا ہے تو کفر اور گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس صورت میں انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اور اگر انسان کی بدبختی اس کو منظور ہوتی ہے تو ایمان اور اطاعت اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آدمی ایمان اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا ہر وقت ہمیں، انسان کو جو ہے خاتمہ کا ڈر رکھنا، ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے التجا کرنا اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ تو ہر وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو بھی ہمارے متعلق یعنی آئندہ دین سے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابن عمر ان کی روایت میں ہے کہ تمام بنی آدم جو ہیں کہ دل ایک دل کی طرح، یعنی رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک چٹکی میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیر دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے کو یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ، تو آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا تاکہ میں کوئی برا کام نہ کر سکوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے۔ تو ہمیں اس بات پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اطاعت پر قائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہمیں کیا ہے، اطاعت پہ ہمیں قائم رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان کیا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کرے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آ جاتے ہیں، سنیں۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، نہیں آئے گا ان لوگوں کو، ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں، مِنْکُمْ، تم میں سے، خاصَّةً، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب،
سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بچے اس آیت میں جو قابل غور لفظ جو استعمال ہے وہ ہے فتنہ ہے۔ تو فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ظالموں اور غیر ظالموں دونوں کو ملے گی؟ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم و نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت رکھنے کے اس کی گرفت نہ کریں تو بہت غمگین ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب پر یکساں عذاب لے آئے، کہ ان سب پہ پھر عذاب آئے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم شخص کو ظلم کرتے ہوئے اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو ظلم سے روکیں اور ہم نہیں روکتے تو ہم بھی اس کے ساتھ برابر میں گناہ کے شریک ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ فتنہ کون سا ہے کہ جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب چیز کو جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، تو جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں 3 طرح کی باتیں ہیں، ان فتنے میں ہم دیکھیں تو 3 طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا۔ جس قوم میں بہت زیادہ گناہ کے کام ہوتے ہوں، بہت زیادہ برائیاں، بہت زیادہ بدکار لوگ، نافرمان لوگ، بدعمالیوں سے وہ جو ہے نہ روکنا، کام کرتے ہوں اور ہم ان کو نہ روکیں ان کاموں سے، تو وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کا وبال ساری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، یعنی جس کی سزا، جس کا عذاب سب قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اے لوگو نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پھر تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ فرمائے، تم استغفار کرو اور وہ بخشے ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں ایک یہ کام کہ ہم نیکی کو حکم نہ کریں، برائی سے نہ روکیں، تو اور کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو ہم نہ منع کریں تو یہ بھی اس کی سزا پھر سب کو ملے گی۔ اب دوسرا کیا ہے؟ ترک جہاد۔ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے اسے زندگی زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو ساری قوم کو ذلت اور غلامی کی بیڑیاں پھر پہنا دی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اس کی سزا بھی پھر سب کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں میدان جہاد سے فرار۔ تیسرا جو ہے فتنہ میں کیا آ جاتی ہے بات کہ علماء کرام نے ان 3 امور کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بہترین مثال اصحاب سبت کی ہے، یعنی کہ ہفتے کے دن یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یعنی ساحلی بستی میں رہنے والوں میں سے ایک گروہ نے یوم شنبہ یعنی ہفتے کے دن ان کی حرمت کو پامال کیا۔ یعنی اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہفتہ کے روز مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت ہو گئی تھی کہ مچھلیاں آپ نے نہیں پکڑنی، تو ان بدبختوں نے وہ کیا کیا، ان کا ایک گروہ ہفتے کے روز مچھلیوں کو گھڑوں میں قید کر لیتا اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ہی ہفتے والے دن بہت زیادہ مچھلیاں بھیجتا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے پھر اس کو پکڑتے تھے جو ہے اتوار والے دن۔ تو دوسرا گروہ ایسا نہیں کرتا تھا اور مجرموں کو روکتا بھی نہیں تھا، تو جب عذاب آیا تو وہ دونوں برباد ہو گئے۔ یعنی جرم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے جرم کو نہ روکنا بھی جرم ہے،
تو اس کی سزا بے قصور لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کو باوجود منع کرنے کے خود نہیں کرتے لیکن ان کو بھی منع نہیں کرتے، تو وہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو بچے، آپ لوگوں نے ان آیات کا ترجمہ اچھے طریقے سے تفسیر سمجھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس درس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔